नाज़रीन, एक बहरी जहाज पर नए कप्तान की अपॉइंटमेंट हुई। जब कप्तान उस बहरी जहाज पर पहुंचा तो उसे मल्लाहों की वर्दी से बहुत बदबू आई, तो उसने फर्स्ट ऑफिसर को बुलाकर हुक्म दिया कि इन मल्लाहों की वर्दी को तब्दील किया जाए। तो फर्स्ट ऑफिसर ने तीनों मल्लाहों को डेक के ऊपर तलब किया और पहले मल्लाह को कहा कि दूसरे मल्लाह के साथ अपनी वर्दी तब्दील कर ले, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को पहले से अपनी वर्दी तब्दील करने का हुक्म दिया। और उसके बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान को रिपोर्ट दी कि तमाम मल्लाहों की वर्दी तब्दील कर दी गई है। जब से उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब बने हैं, इस वक्त चौथे चीफ सेक्रेटरी जव्वाद रफीक मलिक और छठे आईजी पंजाब इनाम गनी अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन लगता यह है कि एक मरतबा फिर कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर को मल्लाहों की वर्दी ही नहीं बल्कि उनके चेहरे भी तब्दील करने का हुक्म दिया है। अब शुनीद यह है कि 7वें आईजी के तौर पर आमिर जुल्फ़िकार खान को लगाया जाएगा और चीफ सेक्रेटरी का ओहदा भी एक नए अफसर को दिया जाएगा, जिसके लिए इस वक्त रसाकशी का सिलसिला जारी है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी के पर्सनल सेक्रेटरी का नाम भी, जिसमें चीफ मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी का नाम भी लिया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जो 6 आईजी थे जिनको लाते वक्त बुलंदो बांग दावे किए गए थे, अगर उनसे उस्मान बुज़दार साहब रिजल्ट नहीं ले सके, अगर इससे पहले के 4 चीफ सेक्रेटरी से उस्मान बुज़दार साहब रिजल्ट नहीं ले सके, तो इससे पहले जो बातें हो रही थी उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील किया जा रहा है, तो जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो आला अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है, उनकी बलि चढ़ाई जाती है। और इस तरह से ये लोग जिन महकमों को कंट्रोल करते हैं, चीफ सेक्रेटरी तो तमाम महकमों को कंट्रोल करते हैं, उससे जो ब्यूरोक्रेसी के दरमियान बददिली है उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस अफसरान इसलिए अपनी आईजी की बात नहीं सुनेंगे कि ये आज है कल नहीं है। पॉलिसियों में जो अदम तसलसल है वो एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से नासिर दुर्रानी साहब जो कि पंजाब लाए गए थे खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, वो तीसरे आईजी की तब्दीली पर ही भड़क उठे और चले गए। इस तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम मियां हबीब साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा उज़्मा कारतार ने जो कि रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उज़्मा, वेलकम टू द शो। और टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ वहीद गुल साहब मौजूद हैं जो कि रहनुमाए PMLN के। वहीद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आपने भी ये खबर सुनी होगी इससे पहले कि वज़ीर आला के तौर पर उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की बातें हो रही हैं और सेनेट इंतखाबात से पहले उनका इस्तीफ़ा भी लेकर एहतियातन रख लिया गया है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उस्मान बुज़दार साहब तो वज़ीर आला पंजाब रहेंगे, लेकिन उनकी टीम के जो 2 अहम तरीन खिलाड़ी हैं, जिनमें आईजी पंजाब इनाम गनी और चीफ सेक्रेटरी जव्वाद रफीक हैं, उन्हें तब्दील किया जाएगा। क्या इस तरह से सूबे के इंतजामी उमूर जो हैं वो इंतशार का शिकार नहीं हो जाएंगे वहीद गुल साहब के आए दिन आप इतने सीनियर अफसरान को एक दिन आप फर्श पर बिठाएं और दूसरे दिन आप अर्श पर ले जाएं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि यही जो आपने पूरा जो इस वक्त तजिया अवाम के सामने रखा है, और आप हमेशा से अवाम की जो उमंगे इसके ऊपर बात करते हैं, आप प्रोग्राम करते हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि बुज़दार साहब जैसे चीफ मिनिस्टर को सिर्फ किसी कारकर्दगी बुनियाद के ऊपर ना लाया जाए, किसी अहलियत की बुनियाद के ऊपर नहीं लाया गया, और एक ऐसे जब वज़ीर आला बनाया जा रहा था तो उसकी तारीफ ये पेश की गई कि इनके गांव के अंदर जो है वो बिजली जो है वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसलिए वज़ीर आला इनको बनाया गया था कि इनके गांव के अंदर बिजली नहीं है, तो अब तो शायद बिजली इनके गांव के अंदर भी लग गई होगी और बल्कि आसपास के गांव के अंदर भी लग गई होगी, क्योंकि सुना यही है कि अरबों रुपया जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके हल्के के ऊपर जो है वो वहीद गुल साहब, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फिर मैं बकिया गेस्ट को भी इन करूं। मुझे ये बताइएगा कि इस तरह से जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है उसकी नाराजी मोल लेकर सूबे के मामलात चलाए जा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि बात नाराजगी की नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मुझे आप एक बात बता दें कि जब ये किसी ऑफिसर को लेकर आते हैं तो उनकी तारीफ के जो है वो ये तादेबात देते हैं, और हालांकि आवाम के सामने शायद वो कुछ क्वालिटी जो है वो इससे पहले उनकी ना हो, लेकिन जब उनको भेजा जाता है
تو پھر یہ قصور بھی نہیں عوام کو بتایا جاتا کہ ہم نے ان کو اس قصور کے تحت جب بالکل ٹھیک بات ہے وحید گل صاحب. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. میاں حبیب صاحب, پہلے لیڈی ڈاکٹر بہو لائی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ گول گول روٹیاں بھی بنا سکتی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی MBBS کی ڈگری بھی جعلی ہے اور اسے گول گول روٹیاں بھی نہیں بنانی آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ویسے ہم ہر کام جو ہے نا وہ غلط کر کے پھر اس پہ جو ہے وہ اتنی دلیلیں دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا, ہم جو کہتے ہیں وہ ٹھیک. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں میری بھی ساری عمر گزر گئی ہے صحافت میں. میرا خیال کہ کسی عمران خان صاحب کو کسی IG یا چیف سیکرٹری کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے. انہیں اپنے چیف ایگزیکٹو سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے, کیونکہ چیف ایگزیکٹو ذمہ دار ہے. وہ اس نے اپنی ٹیم بنانی ہے اور اس نے جو ہے وہ کارکردگی دکھانی. اگر نااہلی ہے, اگر کام نہیں ہو رہا تو یہ بھی ذمہ داری چیف ایگزیکٹو کی ہے, اور اگر کوئی بہتر کام ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی چیف ایگزیکٹو کے سر ہے. آپ کسی کی ذمہ داری کسی دوسرے پر نہیں ڈال سکتے. لیکن میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پر چیف منسٹر صاحب کو بچانے کے لیے ہم ہر 6 ماہ بعد اور 8 ماہ بعد بلی چڑھا دیتے ہیں کسی نہ کسی افسر کی, اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ اس حکومت کا ساتھ نہیں دے رہی. دیکھیں جب تک آپ استحکام پیدا نہیں کریں گے, جب تک بیوروکریسی جو ہے وہ اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کتنی دیر ہوں یہاں, تو وہ اتنی دیر تک وہ کام نہیں کر سکیں گے. آپ یقین کریں کہ موجودہ چیف سیکرٹری جو ہیں وہ اس حد تک جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی MPA چلا جاتا ہے نا تو وہ اس کو بھی باہر گیٹ تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں, اور جو اوپر سے حکم آتا ہے وہ منون جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے باوجود اگر اطمینان نہیں ہو رہا کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابی یہاں نہیں ہے, کہیں اور خرابی ہے. عظمیٰ کاردار یہ ساری گفتگو آپ بھی سن رہی ہیں. اس سے پہلے 6 IG پنجاب جو ہیں وہ کام کر چکے. اس وقت 6ٹھے IG آپ لوگوں نے تعینات کیے ہیں. جب سے آپ لوگوں کی پنجاب میں گورنمنٹ آئی ہے آپ نے 4تھے چیف سیکرٹری کی تعیناتی کی ہے. اب خبریں یہ ہیں کہ ان کو بھی تبدیل کیا جائے گا. اگر ان افسران کو آپ لوگوں نے ایک ٹینیور نہیں دینا ہوتا تو ان کو لا کر اس طرح سے ان کی پوری سروس کی, پورے کریئر کی انسلٹ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ عظمیٰ؟ جی ویس بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کو کس بات کی پریشانی ہے. یا تو کوئی غیر آئینی بات ہو رہی ہو یا کوئی غیر قانونی بات ہو رہی ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ جی آپ کہیں کہ یہ اعتراض کریں. لیکن آپ کا آئین اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ آپ اگر حکومت جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ رد و بدل کر سکتی ہے. ایسی اور کیا سیٹسفیکشن ہے جو آپ لوگوں کو یہ افسران پرووائڈ نہیں کر پاتے؟ چیف سیکرٹری آپ کے MPS کو دروازے تک تو چھوڑنے جاتے ہیں عظمیٰ, جیسا کہ حبیب صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں انتظامی طور پہ مطمئن نہیں ہے ان کی کارکردگی سے, اور کچھ ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ ہمیں سلو کر رہے ہیں, وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں. وہ گو سلو والی پالیسی جو ہے نا اس سے ہمارے جو بھی منصوبے ہیں ان کو پھر دھچکا لگتا ہے, اور پھر ظاہر ہے پھر عوام تو ہم سے رزلٹ مانگتی ہے. اس کی خاطر اب جس سے مجھے سمجھ نہیں آتی, وحید گل صاحب ان کے اپنے جو چیف منسٹر تھے انہوں نے بھی 4-5 IG بدلے تھے. کون سے انہوں نے کوئی ایک IG رکھا 10 سالوں تھا؟ میں بدلے تھے, آپ نے 2.5 سالوں میں بدلے ہیں 6. تو وہ جو بھی سلسلہ ہے, مقصد ہے کہ یہ اگر آپ کی سیٹسفیکشن کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ کی ثوابدید ہے. اور جہاں تک چیف منسٹر کا تعلق ہے, آج پھر کور کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں جو اس کے بعد جو ہمیں آپ کو میڈیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے پورا اعتماد ہے عثمان بلکہ پرائم منسٹر نے شاید ان کو شاباش بھی دی ہو کہ میرے وسیم اکرم پلس نے پورے لاہور میں کوڑے کے ڈھیر لگا دیے ہیں. دیکھیں مجھے بالکل میں اتفاق کرتی ہوں, پرابلم ہے کیونکہ وہ ٹرکش کمپنی جو ہے اس کو ہم نے جو ہے جب وہ فارغ ہوئے ہیں تو
کافی ہمارے حالات ان کے ساتھ جو تھے وہ کانٹریکٹ کے مطابق نہیں ہوئے, ساری مشینری جو انہوں نے دینی تھی وہ خراب تھی. کوئی نیوز آپ شیئر کرنا پسند کریں گی؟ کیونکہ اس وقت جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جو اہلکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ جو سی سی پی او عمر شیخ ہے انہیں ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کی تائید حاصل ہے اور انہیں ٹاسک دیا گیا ہے کہ بہنوئی کا پلاٹ چھڑوانا ہے, اور اس ٹاسک میں وہ جب ناکام ہوئے اس پرسنل ٹاسک میں تو سی سی پی او کو تبدیل کر دیا گیا. اس سے پہلے میاں والی میں تقریب میں بیٹھ کر 5ویں آئی جی کی تعریف کی گئی اور 6ٹھا آئی جی لے آئے, اس کے بعد 6ٹھے آئی جی کو تبدیل کرنے کی خبریں ہیں. ایسے میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر مورال ہے, جو چین آف کمانڈ ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے اوپر کتنا نیگیٹو اثر پڑتا ہے؟ عظمیٰ دیکھیں, قبضہ مافیا کے خلاف فل فلیجڈ آپریشن ہوا تھا. آپ نے وہ دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ جو کھوکھر پیلس ہے وہاں پہ بھی سارا یہ آپریشن ہوا تھا, کوئی ایک جگہ نہیں ہوا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, غلط بھی قرار دے دیا تھا, جگہ جگہ قبضہ. میں اسٹے آرڈر کے پیچھے وہ اگر چھپتے پھرے تو وہ اور بات ہے, لیکن یہ کوئی خاص شخص کے لیے نہیں تھا. اب پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں, جب بھی ان سے کوئی پوچھا جائے کہ جی آپ کیا کامنٹ دیں گے اس آئی جی کی یا پولیس آفیسر کی پرفارمنس پہ, تو کہتے ہیں کہ ہم کو ذرا 2 مہینے تک دیکھنے دیں کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے. تو اس لیے وہ اب تھوڑے سے محتاط ہیں, اب اتنی تعریفیں شروع میں وہ نہیں کرتے ہیں. جب تھوڑا عرصہ گزر جاتا ہے اور اب وہ دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے, پھر اس کے مطابق ان کا کامنٹ آتا ہے. ان آئی جی صاحب کا قصور کیا تھا؟ کیا یہ گورنمنٹ کے ساتھ یا یہ چیف سیکرٹری صاحب تعاون نہیں کر رہے تھے؟ آپ لوگوں کی جو انقلابی پلانس ہے ان کو گو سلو کی پالیسی اپنا رہے تھے, یہ شکایت ہے آپ لوگوں کو؟ ایکچولی اویس میں پوری طرح سے نہیں جانتی کیا سچویشن ہے, لیکن جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارا ایک ریفارم ایجنڈا ہے, پولیس کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے, اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تشویشناک بات ہے, کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اور پھر ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ, ان کی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, تو پولیس ڈپارٹمنٹ کا مورال ڈاؤن کر کے انہیں یہ بتا کر کہ جو تمہارے اوپر ہم آئی جی لے کر آ رہے ہیں اس کی مدت جو ہے عدت سے زیادہ نہیں ہوگی, تو آپ سمجھتی ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ پرفارم کر پائے گا اور نیا آئی جی جو ہے وہ اپنا روب, اپنا چین آف کمانڈ, اپنے احکامات کو منوا پائے گا؟ دیکھیں, جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ ان کو اس چیز کی عادت ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو جاب ہے اس میں کیا کیا سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں, کس طرح سے تبادلے ہوتے رہتے ہیں. آئی تھنک دے کوائٹ یوزڈ ٹو اٹ, ان کے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. اور عظمیٰ, آپ نے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو سیاسی مداخلت سے پاک کرنا تھا, تو یہ پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ 2.5 سالوں میں 6 آئی جی تبدیل کر دیے جائیں؟ دیکھیں, سیاسی وجوہات پہ ان کو نہیں چینج کیا جاتا, اس لیے چینج کیا جاتا ہے کہ جو ایک انتظامی طور پہ جو توقعات ہوتی ہیں یا جو پرفارمنس یا ڈیلیوری پرائم منسٹر چاہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی. ایک بات بتائیں, اس وقت لاہور میں چرس بھی بک رہی ہے, ہیروئن بھی بک رہی ہے, آئس بھی بک رہی ہے, گانجا بھی بک رہا ہے. آپ نے ڈی جی اے این ایف کو ایک دفعہ بھی تبدیل کیا؟ لیکن یہ دیکھیں, یہ پر جلتے ہیں, یہ نہیں, اس میں بھی تو پولیس والے جو ہیں ان کا بھی تو رول ہے نا. تو اے این ایف کا کیا رول ہے؟ رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے منشیات نکالنا؟ نہیں, نارکوٹکس کنٹرول والوں کا بھی ہے, اور انہوں نے بہت جگہ چھاپے بھی مارے ہیں. ان کا تبدیل کیا ہو آپ نے؟ نہیں کیا. مجھے وحید گل صاحب آپ بتائیے گا, پرفارمنس اچھی ہے اس لیے اچھی ہے. پورے لاہور میں منشیات بک رہی ہیں, یہ نہر کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ٹیکے لگا رہے ہیں سرے عام, یہ اچھی پرفارمنس ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وحید گل صاحب, کھل کے کچھ نہیں ہو رہا ہے. وحید گل صاحب, آپ تو پرانے پاکستان کے نمائندے ہیں جس کے اندر پولیس کے اندر سیاسی مداخلت بھی ہوتی تھی. ڈی پی او خانیوال کے لیے انٹرویو بھی شہباز شریف صاحب خود کیا کرتے تھے سی ایم سیکریٹریٹ کے اندر. لیکن نئے پاکستان کے نعرہ لگانے والوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کو سیاسی مداخلت سے پاک کریں گے. لیکن عظمیٰ کاردار کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ اس بات کو اسرٹ کر رہی ہیں کہ ہمارا جو پرانے پاکستان کا آئینی حق تھا کہ پولیس چیف کو ہم تبدیل کریں, ہم اس حق کو استعمال کر رہے ہیں. وحید گل صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ بات بالکل سرے سے وہی ہے. اس موقع کے اوپر مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ کسی مولانا صاحب کے پاس کچھ لوگ گئے
اور انہوں نے کہا کہ ایک کنویں کے اندر جو ہے وہ پانی بڑا گندا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 100 ڈول جو ہے وہ نکال لیں، اور وہ پھر چلے گئے 100 ڈول نکالنے کے بعد کہ جناب پانی تو گندا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کنویں کے اندر ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا گدھا ہے. تو انہوں نے کہا پہلے گدھے کو باہر نکالو پھر 100 ڈول نکالے پانی کے. تو میں خدا نہ خواستہ کسی کی تصدیق نہیں کرتا، میں نے صرف مثال کے طور پر یہ بات کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وحید گل صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی کے افسران تبدیل کرنے سے پنجاب میں رزلٹ نہیں ملے گا جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل نہ کیا جائے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ آپ چاہے آئی جی صاحب کو لے لیں، چیف سیکرٹری صاحب کو لے لیں، جتنی انہوں نے آج تک تبادلے کیے ہیں یہ قوم کے سامنے رکھے تو صحیح کہ ان کو جب ہم لائے تھے. نہیں وحید گل صاحب، یہ تو اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں نا، اتنی حساس معلومات کیسے افشا کی جا سکتی ہیں؟ وحید گل صاحب، یہ اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں، اتنی حساس معلومات کیسے افشا کی جا سکتی ہیں؟ 80-100 سال کے بعد جب فائلز ڈی کلاسیفائی ہوں گی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو دیکھیے پھر ہم تو اتنا معلومات رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ضمنی الیکشن ڈسکا کا ہو، وزیر آباد کا ہو، اور وہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے جو ہے وہ جو بیوروکریسی نہ دے سکے تو پھر اس کا جانا تو پھر لازم ہے. اچھا وحید صاحب رکیے گا، وحید صاحب ذرا رکیے گا، وحید صاحب رکیے گا. بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے وحید گل صاحب نے کہ جب تک روٹ کاز کو ایلیمنیٹ نہ کیا جائے شاخیں کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حبیب صاحب ان کا اشارہ یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جب تک تبدیل نہیں کیا جائے گا، جو مین گائیڈنس سسٹم ہے اسے چینج نہیں کیا جائے گا، اس طرح سے افسران تبدیل کرنے سے رزلٹ نہیں ملے گا. حبیب صاحب دیکھیں، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ صرف ایک آئی جی کے چینج کرنے سے صرف آئی جی چینج نہیں ہوتا، یا کہ چیف سیکرٹری چینج کرنے سے ایک بندہ چینج نہیں ہوتا. جو بندہ آپ سربراہ بناتے ہیں پنجاب کا آئی جی یا چیف سیکرٹری، وہ پھر اس کا نیچے گراس روٹ تک اثر جاتا ہے اور وہ ایس ایچ او تک چینج ہوتے ہیں، وہ اپنی ٹیم لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے چیف سیکرٹری اگر چینج ہوتا ہے نا تو پھر وہ بھی نیچے تک سارا کچھ. اور پنجاب حکومت میں یہ میرا خیال ریکارڈ بن چکا ہوگا کہ جتنے 2.5 سالوں میں تبادلے ہوئے ہیں شاید تاریخ میں اتنے تبادلے نہ ہوئے ہوں گے. دیکھیں، ایک دفعہ آپ غلطی کر سکتے ہیں، 2 دفعہ آپ غلطی کر سکتے ہیں، مزے کی بات ہے آپ ججمنٹ آپ کی غلطی ہو سکتی ہے. اگر یہ افسران نااہل ہیں تو ایک پوسٹ سے ہٹا کر ایک نااہل افسر کو دوسری پوسٹ پر تعینات کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ یہاں بیٹھ کر اپنی نااہلی کا مظاہرہ کریں اور سرکار سے تنخواہ لیں. رائٹ؟ بالکل، یہ اس کا مطلب تو یہ ہے. لیکن دیکھیں، چونکہ یہ فارغ نہیں کر سکتے کسی افسر کو، اس کا ایک طریقہ کار ہے. یہ ان کا کام ہے، آسانی سے چینج کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے دیکھیں یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید کوئی نیا افسر لگا کے ہم اس سے کوئی اچھے رزلٹ لے لیں گے تو یہ اور بیوروکریسی میں بددلی پھیلے گی، اس سے پولیس فورس میں بددلی پھیلے گی. ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، بلکہ یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے عثمان کاردار کہ جب آپ لوگ ایک آئی جی کو تبدیل کرتے ہیں تو آپ ایک آئی جی کو تبدیل نہیں کرتے ہیں، اس کی پوری ٹیم کو تبدیل کرتے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. جب آپ لوگ ایک چیف سیکرٹری کو چینج کرتے ہیں تو اس کی پوری ٹیم کو چینج کرتے ہیں. جب اس طرح اتنے کنٹینیوسلی آپ لوگ یہ چینجز لائیں گے تو جب تک ایک کنسسٹنسی نہیں ہوگی ڈپارٹمنٹ پہ، وہ ڈیلیور کیسے کرے گا عظما؟ ویس پہلے تو وحید گل صاحب کو ذرا چناؤ جو الفاظ کا ہے تھوڑا سا خیال کر لیا کریں. اگر انسان کے متعلق ابھی وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اپوزیشن والے شکل سے غدار لگتے ہیں، اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے انہوں نے. غدار کی بات، غدار کے تو تانے ادھر ادھر چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو گدے والی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے. تھوڑا سا تہذیب کے دائرے میں انسان کو مشہور لطیفہ تھا، بالکل بات کرنا چاہیے. وحید گل صاحب میری پلیز آپ کا میسج دے دوں. وہ پھر بات وحید گل صاحب ہو سکتا ہے وحید گل صاحب آپ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں جو آپ نے لطیفہ سنا ہے؟ میں نے دیکھیے، میں اللہ معاف کرے کسی انسان کو یہ انہوں نے ساتھ کہا تھا نہ میں نے یہی پہلے کہا تھا کہ یہ مثال کے طور پر میں ایک بات کر رہا ہوں. میرا مقصد آپ کی بات کو انڈورس کیا کہ ایک مچھلی تالاب میں مطلب جس طرح ہوتا ہے فش راٹس ایٹ دی ٹاپ، کوئی اس طرح کا مطلب ہے کہ عظما آپ کی بات کو انہوں نے ایکسپٹ کیا. آگے چلیں. دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ 22 سال پرائم منسٹر عمران خان نے سٹرگل کی. ٹھیک ہے،
اب کیا وہ اتنے ان کی آپ سوجھ بوجھ کو اتنا آپ شک و شبہات کے نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ساری سٹرگل کو جان بوجھ کے وہ ضائع کر دیں گے؟ دیکھیں اگر انہوں نے عثمان بزدار کو یہاں پہ چیف منسٹر لگایا ہے, ان پہ آج پھر دوبارہ اعتماد کا ان کو ووٹ ملا ہے کور کمیٹی کی میٹنگ میں, کوئی تو وجہ ہوگی. بار بار اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ وہ لیڈر آف دا ٹیم ہیں, وہ پرائم منسٹر ہیں, نہ میں ہوں نہ آپ ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیٹ پہ سارا کچھ ان کا لگا ہوا ہے, ہماری پوری پارٹی کا لگا ہوا ہے. تو میرے خیال میں اگر یہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ان کی کوئی نہ کوئی ویژن ضرور ہوگی. نہیں, میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا عظما کہ جب آپ لوگ ایک آئی جی تبدیل کرتے ہیں تو اس کی پوری ٹیم تبدیل کرتے ہیں, جب آپ ایک چیف سیکرٹری تبدیل کرتے ہیں تو اس کی پوری ٹیم تبدیل کرتے ہیں. آپ نے اس سوال کو ایڈریس ہی نہیں کیا. پوری ٹیم بالکل تبدیل نہیں ہوتی ہے. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں, جب سیکرٹری تبدیل ہوتا ہے تو نیچے کے جو جتنے کیڈرز ہیں مٹھائیاں بانٹتے ہیں, وہ وہیں رہتے ہیں, وہ کبھی نہیں بدلتے. ایسا ہوتا آپ کے وہ جو ہے وہ جن پر ان کو اعتماد ہے وہ لوگوں کو آگے وہ کئی سال وہیں پہ ہوتے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, صرف اوپر تبدیلی آتی ہے, نیچے کوئی تبدیلی زیادہ نہیں آتی ہے. اس میں میں ایک ضمنی سوال جو ہے وہ عظما صاحبہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میں عظما صاحبہ کو پرانا جانتا ہوں, یہ ایک منجی پولیٹیکل ورکر ہے, جینوئن پولیٹیکل ورکر ہے, کوئی شک نہیں. ہاں بالکل, جس طرح سے ان کی پارٹی نے ان کے اوپر عدم اعتماد کیا ذات کی بنیاد کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں اس کو چھوڑ دینا. وحید صاحب اس کو چھوڑ دیں, مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کی تنقید بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, آپ کی سیاست بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن یہ جو پالیسیوں میں عدم تسلسل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی, اس کا خمیازہ تو پنجاب کے عوام بھگت رہے ہیں نا. ایک دن پتہ چلتا ہے کینسر کی ادویات پہ کے لیے فنڈنگ ختم ہو گئی ہے, 3 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ فنڈنگ واپس آ گئی ہے, ایک دن پتہ چلتا ہے کہ لیپ ٹاپ کے لیے پیسے نہیں ہیں, ایک دن پتہ چلتا ہے کہ سالن بانٹا جا رہا ہے. ہو کیا رہا ہے وحید گل صاحب؟ دیکھیے میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں کل دستا کے اندر تھا تو میں ایک عوامی روڈ کے اوپر مشہور ہے, وہ جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ساری سڑک اکھاڑی ہوئی ہے اور اس کے جو گٹر ہیں 14 فٹ گہرے وہ ننگے پڑے ہیں اور لوگ دہائی دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ الیکشن سے 5 دن پہلے اس کو اکھاڑ دیا گیا سڑک کو کہ جی ہم سڑک بنا کر دے رہے ہیں آپ کو, اور نہ خدائی منا نہ مثال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ اس طرح کی یہ چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے عوام کے مسائل کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے. وحید گل صاحب ذرا توقف کیجئے گا. حبیب صاحب آپ جس سڑک سے ہو کر ہمارے دفتر تک آئے ہیں, آپ نے دیکھا کہ مین بولیوارڈ گلبرگ کو, پوری نہر کو بڑے پیارے برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے, پرائیویٹ کمپنی سے پیسے لے کر, باقاعدہ ان کی ہورڈنگز بھی وہاں پر رکھی گئی ہیں. اور لیکن جب آپ دن کے وقت نکلیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لاہور شہر میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اور ان کوڑے کے ڈھیروں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, کمی نہیں ہو رہی ہے. عوام یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اناؤنس کریں گے کہ آج کے بعد لاہور شہر آپ کو صاف ستھرا ملے گا, ہم LWMC کو ایک فعال اور ایکٹیو ادارہ بنا رہے ہیں. لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سینٹ اجلاس کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کور کمیٹی نے ان پر اظہار اعتماد کر دیا ہے, بار بار کر دیا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے IG بدل دیا ہے, چیف سیکرٹری بدل دیا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے حبیب صاحب؟ اصل میں نا اس کے پیچھے نا ہم جو مرضی لاجک پیش کریں گے یہ ہے وہ ہے, لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو ہے نا سیاسی معاملات ہیں کچھ, جس کی وجہ سے جو ہے اشارتاً یہ ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم نہیں چاہتے کہ پنجاب میں کوئی اس قسم کا مضبوط دھڑے والا بندہ جو ہے وہ چیف منسٹر ہو, جس کی وجہ سے کل کو وہ پارٹی ہائی جیک نہ کر لے. کیونکہ یہ فارمولا جو ہے یہ پنجاب بڑا اہم صوبہ ہے, یہ فارمولا میاں نواز شریف, بیسیکلی اس وقت وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں عمران خان ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے بھی غلام حیدر بائیں کو جو اس وقت وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے عملی طور پر عمران خان کے پاس. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ پارٹی کی سے حکومت چلانی ہے تو پھر یہ ان کی مرضی ہے, وہ جس کو مرضی دیکھیں وزیر اعلیٰ بنا دیں. اس کی کارکردگی کی ذمہ داری بھی پھر عمران خان پر جائے گی, اور اس کی نااہلی کی ذمہ داری بھی اور اس کی اہلیت کی ذمہ داری بھی عمران خان پر جائے گی, اگر وہ اس کو پارٹی کے ذریعے چلانا چاہ رہے ہیں. اگر وہ اس کو خود مختار بنا کے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں تو ان کو اتنی پاورز ہونی چاہیے, وہ خود فیصلے کر
سکیں. تو اگر انہوں نے خود فیصلے کرنے تو پھر تو ذمہ دار عثمان بزدار ہیں, لیکن اگر وزیر اعظم نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر یہ بڑی اہم بات ہے. مجھے حبیب صاحب یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عظمیٰ کاردار سے پوچھیں گے کہ جو ہفتے کو پنجاب کی صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے, کبھی کبھار اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کی کرسی رکھی جاتی ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس نہیں ہوتا جس میں وزیر اعظم عمران خان شرکت کریں, حالانکہ اس میں بھی نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق, لیکن پھر بھی جو صوبائی کابینہ کا اجلاس ہے اس میں وزیر اعظم کی شرکت کی کیا تک ہے اگر اس صوبے کے معاملات وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار چلا رہے ہیں. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم ایک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب گورنمنٹ بار بار سویلین بیوروکریسی کو تبدیل کرتی ہے, ان کے اعلیٰ افسران کی پوسٹنگز کرتی ہے. میں نے ایک سوال چھوڑا تھا عظمیٰ کاردار کہ جب صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جب شہباز شریف صاحب صوبائی کابینہ کا اجلاس کی صدارت کرتے تھے تو وہی اجلاس کی صدارت کرتے تھے, ان کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نہیں بیٹھا کرتے تھے. تو وزیر اعظم کی موجودگی صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کیا میسج دیتی ہے عظمیٰ؟ ویس آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے. ہر ہفتے کابینہ کے میں نے کہا جب بھی ہوتا ہے کوئی پرائم منسٹر نہیں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کہا وہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک دفعہ لاہور آتے ہیں, اور جب آتے ہیں تو وہ پوری کابینہ سے ملاقات کرتے ہیں, ان سے ان کی پرفارمنس رپورٹ بھی لیتے ہیں. تو اس میں کیا حرج ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ کابینہ سے پرفارمنس رپورٹ پرائم منسٹر لیتے ہیں. نہیں دیکھیں, وہ چیف منسٹر جو عثمان بزدار ہیں, وہ جو بھی ان کے پاس رپورٹ ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے ریکنفرم کر لیتے ہیں سارے سب. یعنی انہیں اپنے سی ایم پہ اعتبار نہیں ہے؟ نہیں, سی ایم پہ ہے اعتبار. ہر دفعہ جو کیبنٹ میٹنگ ہے وہ سی ایم صاحب ہی کرتے ہیں. اچھا, اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ بالکل ساری کابینہ سے ان کا جواب دہی بھی ان کی ہوتی ہے, ان کی ڈیوٹیز جو رد و بدل ہوتی ہے وہ بھی چلتی رہتی ہے. ہر چیز جو ہے وہ قاعدے قانون کے مطابق چل رہی ہے, اور بڑا اچھا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں ہسپتال ہمارے کتنے بن رہے ہیں مدر اینڈ چائلڈ کے, پھر آپ دیکھیں ہماری یونیورسٹیز کتنی نئی یونیورسٹیز کا اجرا ہوا ہے. یہ چیزیں تو آپ لوگوں کو نظر آتی نہیں ہیں. نئی سٹی ہم بنا رہے ہیں, 103 ارب سے کم کر کے آپ نے 44 ارب کر دیا. اگر سب کچھ اتنا اچھا چل رہا ہے تو یہ افسران کو تبدیل کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو تبدیل کرنے کی جو وجہ یہی نہیں, دیکھیں جن کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں سپوزنگ لا اینڈ آرڈر ہے اس میں بہتری نہیں آ رہی, اس میں بہتری نہیں آ رہی. مطلب ہے کچھ اچھا نہیں چل رہا تھا. چیف سیکرٹری کے نیچے تو سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. چیف سیکرٹری ایک بندہ ہے نا, مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں باقی ڈپارٹمنٹس میں سیکرٹریز بیٹھے ہوئے سارے, وہ تو نہیں سارے چینج ہو چیف رہے ہیں. سیکرٹری کو رپورٹ کرتے ہیں نا, کرتے ہوں گے, لیکن چیف سیکرٹری ڈائریکٹلی سی ایم کو رپورٹ کرتا ہے. تو سی ایم صاحب کو کوئی پرابلم ہوگی ان چیف سیکرٹری سے؟ اچھا, ہمیشہ سی ایم صاحب ہی کی پرابلم کیوں نکلتی ہے افسران کے ساتھ, مجھے یہ بتائیے گا. یعنی ایک آئی جی, دوسرا آئی جی, تیسرا آئی جی, چوتھا آئی جی, 5واں آئی جی, 6واں آئی جی, اب 7واں آئی جی, ہر آئی جی کے ساتھ سی ایم کو پرابلم ہوتی ہے, کیوں؟ دیکھیں ان کا آئینی حق ہے, اگر وہ نہیں خوش ہیں تو ہی کین چینج. وہ تو روز آئی جی لگا کر تبدیل کر سکتے ہیں نا حبیب صاحب. یہ تو عوام سے مذاق ہے. آپ جو ہے آپ روز شادی کر کے روز نکاح کریں, شرعی طور پر ٹھیک ہے, آپ روز شادی کر کے روز طلاق دے دیں. ہمارے 40 ڈپارٹمنٹس ہیں, ان میں منسٹرز ہیں, سیکرٹریز ہیں, ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں, اور سارا ان کا نیچے والا عملہ ہے, وہ سب کام کر رہا ہے. اگر وہ سب کام کر رہے ہیں تو لوگوں کو تبدیل کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی رد و بدل نہیں ہوتی ہے. اگر وہ سب کام کر رہے ہیں تو یہ تبدیلیاں کیوں لا رہے ہیں آپ؟ اوپر سے 1-2 تبدیلیاں آئی ایم شور کوئی وجہ ہوگی. اب یہ وجہ جو ہے یہ ہر ایک کے سامنے تو نہیں آتی ہے, لیکن انتظامی طور پہ پرفارمنس ہم پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اس سے بہتر ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میاں حبیب صاحب, وزیر اعظم عمران خان پرائیویٹ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بہنوئی کا لاہور میں پلاٹ تھا جو نہیں چھڑوایا جا رہا, اس لیے میں نے سی سی پی او کو تبدیل کیا. اگر اس طرح کی یہ آن دا ریکارڈ ہے, عظمیٰ رک جائیں, آپ اس پر رسپانس دیجئے گا جب حبیب صاحب اپنی بات کر چکے ہیں. تو حبیب صاحب اس طرح سے افسران کیا حکمرانوں کے ذاتی ملازم بن جائیں گے؟ وہ گوئنگ بائی دا بک کی بجائے گوئنگ بائی دا پارٹی مینیفیسٹو جائیں گے؟ وہ نا میرا خیال ہے کہ حکومت کی بہت بڑی غلطی تھی
عمر شیخ کو CCPO لاہور لگانا اور پھر اس طریقے سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت لگانا اور پھر ہٹانا اس حکومت کی ایک جو اچھی بات تھی نا پنجاب گورنمنٹ کی، وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ بدماشوں کے خلاف بڑی زبردست کارروائی. یقین کریں کہ میں کئی بدماشوں کو جانتا ہوں جو ابھی بھی چھپے پڑے ہیں. نہیں حکومت کے بدماش کبھی اپوزیشن کا نہیں ہوتا. بدماش ہمیشہ حکومت کی سرپرستی میں آتا ہے. وہ چاہتا ہے وہ ڈیلیور بھی حکومت کو کرنا چاہتا ہے وہ، اور وہ اس کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ میری کوئی لاہور میں گرین ایریاز میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کہ حکومت کے لوگ چلا رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی قبضہ گروپوں کے خلاف سب سے بڑی کارروائی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں اس حکومت نے کی ہے. لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اس طریقے سے جو ہے کسی بہنوئی ہو یا کوئی بھی ہو کسی کے پلاٹ چھڑوانے کے لیے یا قبضہ چھڑوانے کے لیے اسپیشل ایک CCPO کو اپوائنٹ کریں اور پھر یہ تاثر دیں کہ جی یہ جس پہ کورٹ کا سٹے بھی ہو اور پھر یہ تاثر دیں کہ یہ چونکہ قبضہ نہیں چھڑوایا جا رہا تھا اس لیے میں نے تو یہ کسی بھی صورت میں میرا خیال ٹھیک نہیں. یہ آپ کی خود جو ہے نا قانون کی جو ورت ہے نا وہ کمزور پڑتی ہے. آپ کو سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے. گامے کا بھی پلاٹ پہ کیوں قبضہ ہو، گامے کے پلاٹ پر بھی کیوں قبضہ ہو، اور وہ کیا اس کو چھڑوانے کے لیے بھی آپ کسی CCPO کو لگائیں گے؟ آپ اپنا سسٹم ٹھیک کریں اور اس میں جو ہے سسٹم میں جو فال کرتا ہے اس کو ریلیف ملنا چاہیے. وحید گل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وحید گل صاحب اس وقت میرے سے ٹیلی فون لائن پر نہیں ہے. عثما آپ جی میں ہوں لائن پہ ہوں. چلیں بہت اچھی بات ہے وحید گل صاحب. عثما کاردار نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ استعمال کیا. انہوں نے یہ کہا، عثما کریکٹ نہیں if I am wrong، ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ان افسران کے اوپر اظہار عدم اعتماد کیا جس کی وجہ سے انہیں ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اعلیٰ سرکاری افسر ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کے MPAs MNAs ان کے حواریوں کا ذاتی ملازم ہوگا. وحید گل صاحب انہوں نے کہا تھا کہ انتظامی امور ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مطابق نہیں ہو رہے. اس کے بعد عثما آپ میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ چیف سیکرٹری ہیں، میں ذاتی طور پر ان کو کمشنر کے زمانے سے جانتا ہوں، ڈیڈ آنسٹ آدمی ہے یہ. لیکن مجھے ان کے اوپر بالکل ایک افسوس ضرور ہوا کہ جو ڈسکا کا الیکشن ہوا کہ وہاں پر جس طرح سے انتظامیہ اور جس طرح سے وہاں پولنگ ایجنٹوں کو اغوا کیا گیا اور جہاں پر وہاں گولیاں چلتی رہی. وحید صاحب آپ یہ کہنا چاہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انہیں ہٹایا جا رہا ہے اس دفعہ؟ نہیں، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں ہے. انہوں نے شکایت کی ہے الیکشن کمیشن نے کہ نہ ہم سے IG تعاون کر رہا تھا، نہ ہم سے چیف سیکرٹری تعاون کر رہا تھا، اور یہ دونوں افسران وزیر اعلیٰ پنجاب کو رپورٹ کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن افسران کو تبدیل کیا جا رہا ہے. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں. ویسے آپ نے حکومت کو دلیل دے دی ہے کہ وہ اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیوروکریسی سے اپنی مرضی کے غیر قانونی کام جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، اور جب کوئی ان کی توقع کے اوپر بیوروکریٹ پورا نہیں اترتا تو یہ اس کو جو ہے وہ اتار دیتے ہیں. اصل بات یہی ہے، اس کا نبل بات اور کوئی بھی نہیں ہے. ورنہ کسی کے اوپر کوئی افسران آتے ہیں، کوئی IG سے لے کے چیف سیکرٹری تک کسی کے اوپر انہوں نے کوئی کرپشن کا الزام لگایا ہو، کوئی اور الزام لگایا ہو. نہیں وحید گل صاحب اعظم سوادی نے IG اسلام آباد کو فون کیا. IG اسلام آباد ملیشیا میں تھے، وہ شاید نہا رہے تھے، فون نہیں اٹھا سکے. اس جرم کی پاداش میں IG اسلام آباد کو تبدیل کر دیا گیا. وحید گل صاحب آپ کو یاد ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے کس چیز کے اوپر انہوں نے کارروائی کی ہے. جو انہوں نے خود کمیشن بنایا تھا آٹا اور چینی کے لیے، کیا ان جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے ان کے خلاف یہ کارروائی کر پائے ہیں؟ ٹھیک ہے، وحید صاحب رکے. عثما کاردار آپ کو یاد ہوگا کہ جب عثمان بزدار صاحب نئے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے، میں حبیب صاحب چاہوں گا اس پر آپ بھی کمنٹ کریں، تو پاک پتن کے اندر ایک بڑے مشہور خانوادے کے فرد کو ناکے پر روکا گیا جس کے اوپر DPO پاک پتن کو تبدیل کیا گیا، اور باقاعدہ سپریم کورٹ نے طلب کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں میری کہنے پر یہ ٹرانسفر ہوئی تھی اور آئندہ سے اس طرح کی مداخلت نہیں ہوگی. لیکن عثمان بزدار کی کہنے کے باوجود عثما کاردار یہ سلسلہ رکا ہی نہیں. DPO تو آپ نے چھوڑ کے آپ نے IGs کو نہیں چھوڑا.
اویس دیکھیں یہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ چیف منسٹر خود گیا, اس نے وہاں پہ سپریم کورٹ میں پیشی دی اور وہاں پہ معذرت کی اور کہا جی ایسے ہی ہوا. تو آپ نے پچھلے 10 سال نہیں دیکھا کیا ہوتا رہا ہے؟ کسی ایس ایچ او کی بھی پوسٹنگ چیف منسٹر شہباز شریف کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی تھی. کس طریقے سے انہوں نے ہر تھانے کو پولیٹیسائز کیا ہوا تھا, کس طریقے سے انہوں نے اپنی گلوازم سے پوری پولیس کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا. کوئی پروفیشنلزم نہیں تھی. 25,000 کرمنل لوگ انہوں نے پنجاب پولیس میں بھرتی کیے ہوئے تھے. وہ آپ کو زمانے بھول گئے. آپ کو چیف منسٹر عثمان مزار کی ایک وہ خود گئے وہاں پہ معذرت کی اور اس کے بعد بھی وہی کیا جس کے لیے معذرت کی. اب تھانے اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد کیا کیا؟ آپ کا 7واں آئی جی لانے کا منصوبہ ہے, یہ کیا آپ نے؟ نہیں آئی جی اگر لا رہے ہیں تو دیکھیں کنسسٹنسی کہاں سے آئے گی انتظامی طور پہ اگر پرائم منسٹر چیف منسٹر کی توقعات میں نہیں کوئی اترتے آئی جی تو ان کا ثواب دید ہے. آئین کہتا ہے بدل سکتے ہیں. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ مجھے حبیب صاحب یہ پرابلم ہے کہ یہ تمام افسران ہمارے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں. حبیب صاحب ایک ڈاکٹر نے ایک دوائی دی, دوسری دوائی دی, تیسری دوائی دی, چوتھی دوائی دی, 5ویں دوائی دی, آرام نہیں آیا تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر ہی بدل کے دیکھ لیں. نہیں میرا خیال ڈاکٹر نہیں ہم نے بدلنا, ہم چاہ رہے ہیں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جی کہ ڈاکٹر قابل ہے. 11 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے حبیب صاحب. جی بالکل, یہ آدھے سے زیادہ پاکستان ہے. اور یہ دیکھیں میری بات سنیں, اس کا سیاسی طور پر تحریک انصاف کو جو ہے نا نقصان ہوگا. یہ ابھی تک پنجاب میں اپنے پاؤں اس طرح سے نہیں جما سکے. حکومت میں ہے تحریک انصاف, اس وقت حکومت میں ہے, اور حالت یہ ہے کہ اگر آج الیکشن ہونا تو پتہ چل جائے کہ پنجاب کہاں کھڑا ہے. یہ لوگ نا بدزن ہو رہے ہیں اور ان کو چاہیے کہ یہ ڈیلیورنس کی طرف جائیں. اور جس طریقے سے بھی ہوتی ہے, یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ جو ہے عثمان بزدار کی جگہ پہ فلاں کو لگا دیں یا فلاں کی جگہ پہ فلاں کو لگا دیں, لیکن کم از کم جو ہے معاملات تو چلتے ہوئے نظر آنے چاہیے نا. یہ جو ایک قسم کی ہر وقت جو ہے عدم تحفظ کی فضا ہے سرکاری ملازمین میں. ایک اپوزیشن رہنما نے حبیب صاحب یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈیلیورنس کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ وہ پہلے بھی عوامی پذیرائی سے نہیں آئے, 2023 میں بھی اسی طریقے سے آ جائیں گے جیسے پہلے آئے. دیکھیں میرا نہیں خیال, ہم نے جو ہے یہ ابھی ضمنی الیکشن جو ہے نا وہ دیکھ لیے ہیں, اتنی بھی بات نہیں. وہ وقت گزر چکا ہے کہ جب اس طرح کی من مانیاں ہو جاتی تھیں. اب جو ہے اپوزیشن اتنی مضبوط ہے کہ وہ پتہ بھی نہیں ہلنے دیتی. ٹھیک ہے, تو عوامی طاقت اپنی جگہ پر ہے. آپ فرشتوں کے ذریعے سے نا ووٹ نہیں ڈلوا سکتے. جب آپ عوام کے پاس جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, مجھے حبیب صاحب یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور مجھے حبیب صاحب کی بات سے ضیاء الحق صاحب کا ایک واقعہ یاد آیا کہ جب ان کا ریفرینڈم تھا تو وہ شام کو الیکشن کمیشن کے عملے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھنا اتنے ووٹ نہ ڈلوا دینا جتنی پاکستان کی آبادی بھی نہ ہو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پنجاب کے اندر جو بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ ہے اس کا ڈائریکٹلی اثر عوام کے اوپر پڑ رہا ہے. جو پبلک سروسز ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن متاثر ہو رہی ہے, جو مینجمنٹ ہے ڈسٹرکٹس کی, اس کے علاوہ تحصیلوں کی, اس کے علاوہ ڈویژنز کی, وہ متاثر ہو رہی ہے. وحید گل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وحید گل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وحید گل صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نہیں ہے. حبیب صاحب آپ کس طرح کمنٹ کریں گے کہ کیا پی ٹی آئی کو فکر نہیں ہے کہ انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں بھی جانا ہے, کوئی ضمنی انتخاب بھی ہو سکتا ہے, پھر 2023 کے بھی الیکشنز ہیں, کیا وہ ان انتخابات کو بھول چکے ہیں حبیب صاحب؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی تو بلدیاتی الیکشن کی اس طریقے سے تیاری نہیں کر رہی, اور شاید یہ بلدیاتی الیکشن نہ کروائیں. صرف اسی صورت میں اگر عدالت کی طرف سے مجبور نہ کیا جائے تو, ورنہ ان کی اب مرضی نہیں ہے کہ الیکشن کروائیں. لیکن اگر یہ کروائیں گے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ عوام جو ہے وہ اس وقت کیا چاہتے ہیں. ایک دوسرا دیکھیں کہ لازمی بات ہے کہ جب آپ اپنے گھر کا تھوڑا سا سسٹم ذرا چینج کر دیں, آپ گھر کا ملازم چینج کر دیں تو اس سے کتنا فرق پڑتا ہے. تو آپ جب ایک صوبے کے سربراہ کو, انتظامی سربراہ کو چینج کرتے ہیں تو اس کا کس حد تک جو ہے, اور ظاہر ہے جس بندے نے کام چلوانا ہوتا ہے اس نے اپنی مرضی کے سیکٹری لگانے ہوتے ہیں. آئی جی اگر
کام چلائے گا تو وہ آر پی او اور کم از کم ڈی پی او جو ہیں وہ تو اپنی مرضی کے لگائے گا نا, اور جب ڈی پی او کسی ضلع میں جائے گا تو وہ نیچے جو ہے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او جو ہے وہ اپنی مرضی سے لگا کر وہ اپنا رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو جب تک آپ جو ہے وہ لائن اینڈ لینتھ درست کرتے ہیں اس وقت تک آپ چینج ہو. وحید گل صاحب, آخری سوال کہ گورنمنٹ ضمنی انتخابات اس لیے کرواتی ہے کہ آئینی ضرورت ہے, بلدیاتی انتخابات اس لیے نہیں کراتی کہ کرونا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان تو ہمیشہ اداروں کو بلانے کی بات کرتے تھے, مگر تباہ و برباد کر دیا انہوں نے ادارے کو, اور بلدیاتی الیکشن کو جو ہے وہ اس لیے نہیں کروا رہے کہ ان کو اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ وہاں رزلٹ کیا آنا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے یہ حق چھین لیا گیا کہ وہ ایک کونسلر کے پاس جاتے تھے, ایک چیئرمین کے پاس جاتے تھے, ایک میئر کے پاس جاتے تھے, اپنی سنوائی ہو جاتی تھی. اب وہ بزدار صاحب کے پاس بھی نہیں جا سکتے. آپ سے بھی یہی ہے, جو ہے میں سمجھتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار یور پارٹیسپیشن. جی وحید گل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی پارٹیسپیشن کا. عثمان, آخری سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ بیوروکریسی کے حوالے سے تو آپ نے اپنا موقف دیا, آئینی حق بھی بتایا, لیکن آپ لوگ ضمنی انتخابات اس لیے کرواتے ہیں کہ وہ آئینی ضرورت ہے, بلدیاتی انتخابات اس لیے نہیں کرواتے کہ کرونا ہے, کیوں؟ نہیں, آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اسمبلی میں آرڈیننس پاس ہو گیا لوکل باڈیز کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ عنقریب وہ الیکشن کا انعقاد بھی کیا جائے گا. ساری تیاری مکمل ہو گئی ہے. ایک سال سے آپ لوگ لفظ عنقریب استعمال کر رہے ہیں. نہیں, اب تو بالکل وہ فائنل سٹیجز ہو گئے ہیں, پاس ہو چکا ہے ہماری اسمبلی سے. اس کی صرف اب حلقہ بندیاں ساری جو سب کچھ ہے اب اس کا گراؤنڈ. بہت شکریہ عثمان کاردار, بہت بہت شکریہ میاں حبیب. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.